माय नेम इज़ हाफिज़, योर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो जीआरसी डोमेन का एक इंतहाई अहम टॉपिक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में एक तरतीब से जा रहे हैं। हमने सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का जो टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में कवर किया। फिर साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर हमने बहुत तफसीली गुफ्तगू की। फिर रोल्स, फिर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स कि उनका ड्राफ्ट जो है वो आप कैसे बनाते हैं और फिर कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और रिव्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है जी। और आज के टॉपिक में मैं आपको जो रेगुलेटरी बॉडी के जो कंट्रोल्स हैं जो इन प्लेस होने चाहिए हम उस पर बात करेंगे। और प्लस मैं आपको एक टेम्पलेट जो है वो भी शेयर करूँगा कि जिसमें प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल के साथ जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे स्टीयरिंग कमेटी है एज ए होल, और जैसे सीजो है, ठीक है, और इसी तरह जो भी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन किए जाते हैं ताकि क्लैरिटी हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके। ठीक है, ऑलराइट। तो साइबर सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू एंश्योर roles and responsibilities are defined for all parties participating in implementing the cybersecurity controls within the organization। ठीक है जी, तो यही ऑब्जेक्टिव है कि क्लैरिटी आए उनके अंदर। ठीक है जी, जितनी भी पार्टीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको पता होना चाहिए कि वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि उनसे फिर अकाउंटेबिलिटी हो सके एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑलराइट जी, clarity and accountability, this is the main purpose। then is conflict of interest जो है वो उसमें उसको avoid किया जाना चाहिए। assign roles in a manner that prevents conflict of interest, ensuring impartial and effective cybersecurity practices। clear है जी कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप साइबर सिक्योरिटी फंक्शन के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उठा के आप किसी और डिपार्टमेंट को दे दें। ठीक है, जैसे कि अगर डिफेंस का पार्ट है जिसमें कोई 15 किस्म की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो टेक्निकल हैं, सारे काम वो टेक्निकल हैं, तो वो आप उठा के लीगल वालों को नहीं दे सकते कि जी आप इनको इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर साइबर सिक्योरिटी फंक्शन जो है इन प्लेस नहीं है अभी तक तो वो सारा काम जो है वो आप आईटी के ऊपर डाल दें कि जी आईटी जो है उसको पॉलिसीज़ भी बनाएगी, वो सारे काम करेगी और एट द एंड ऑफ द डे वो अपना इंटरनल जो है वो ऑडिट भी खुद ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा सब, तो ऐसे ये बिज़नेस नहीं चलेगा। ठीक है, फिर है सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आप क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने हायर मैनेजमेंट से कि वो आपको सपोर्ट करें और आपको उनका अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, इवन आप जो डॉक्यूमेंट ये बनाते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो उसको भी अप्रूवल और एंडोर्समेंट जो है वो हायर मैनेजमेंट से ही मिलती है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अहम है। ठीक है, कि आपकी जो रिपोर्टिंग लाइन है, जो आपकी हायरार्की है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेपरेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंट है जो जिसमें आप इसको ऐड करते हैं साइबर सिक्योरिटी फंक्शन को, उसकी रिपोर्टिंग लाइन क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि जब भी ऑडिटर आएगा आपके पास, स्पेशली एक्सटर्नल ऑडिटर रेगुलेटरी बॉडी से, तो वो उसका प्रॉपर कंट्रोल है उसके फ्रेमवर्क के अंदर, वो आपसे रिक्वायर करेंगे कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है शो ऑफ करें, कहाँ पे है, आपने कहाँ इसको पब्लिश किया है अपने इंट्रानेट पोर्टल्स के ऊपर, या इसको थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन आपने उसको कैसे ब्रॉडकास्ट किया है, सबके इल्म में हो वो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, उसमें इसका रेलेवेंट साइबर सिक्योरिटी टूल जो है वो क्या है कि उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेम्पलेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, नंबर 1।
دوسرے نمبر پہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی گائیڈ لائنز کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ کنٹرول جو ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, وہ خود بتاتی ہے ریگولیٹری باڈی کہ کیسے امپلیمنٹ کریں. تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفائن اینڈ ڈاکیومنٹ رولز اینڈ گیٹ اپروول. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھاؤں گا, اس کا ٹیمپلیٹ, اس میں جسٹ ایک کانٹینٹ ہے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا, لیکن آپ اس کو ایک پراپر ڈاکومنٹ کی شکل دیتے ہیں جب آپ اپنے آرگنائزیشن کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کا اپروول لیں گے. ٹھیک ہے جی. دین اس کے کی رولز کون کون سے ہیں. ایک تو ہوگی آپ کی سپروائزری یا اسٹیئرنگ کمیٹی, اس کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ اسٹیئرنگ کمیٹی کے چارٹر میں ڈیفائن کرتے ہیں, وہ ایک الگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ڈاکومنٹ الگ بناتے ہیں. اور جو ہیڈ آف سائبر سیکیورٹی فنکشن جو ہے, اس کے بھی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو آپ ایک الگ ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں. اوکے. پھر سائبر سیکیورٹی فنکشن کے اپنے رولز ہیں, اس کے اپنی انٹرنل مینیجریل پوزیشنز ہیں, اس کے اپنے رولز ہیں, اس کو آپ کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ رول کیا ہے, رسپانسبلٹی کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہیں ادر ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو ادر دین سائبر سیکیورٹی فنکشن, جیسے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی بہت اس میں کافی انوالومنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے آڈٹ والے ہیں, رسک ہے, کمپلائنس ہے, لیگل ہے. ٹھیک ہے, ایچ آر کے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں, آپ کو ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, اسپیشلی فار آن بورڈنگ. ان کی جو ہے ریکارڈ چیک ہے, اسکریننگ ہے, ویٹنگ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں سائبر سیکیورٹی انوالو ہوتی ہے ایچ آر کے معاملات میں. ان کو بھی آپ نے ان کا بھی کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے, رائٹ, کہ ان کا رول کیا ہوگا اور کیسے وہ ہیلپ کریں گے سائبر سیکیورٹی کے جو کنٹرولز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں. فار ایگزامپل اس میں جیسے ایچ آر میں آن بورڈنگ ہے یوزرس کی, تو ان کے ساتھ جو ان کی ٹریننگ ہے, انیشیل ٹریننگ ہے, اور پھر ان کو وہ موڈیولز پراپر اسائن کرنا کہ جس میں ان کی جو یوزر کی اویئرنیس ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. اوکے. تو اسی طرح اس کے بعد ہے آپ نے رولز جو ہیں وہ اپنے بنا لیے, ڈاکومنٹیشن ساری ہو گئی. اب اس میں آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہو از ریسپانسبل فار دیز رولز. ٹھیک ہے, جو پرسنلز ہیں وہاں پہ, جو پروفیشنلز ہیں, ان کو آپ نے رولز اسائن کرنے ہیں. اسائن رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ٹو آرگنائزیشنل پرسنل انشورنگ نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کلیئر ہو گیا جی. تو اس میں ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے اس کا اپڈیٹڈ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, اپڈیٹڈ ون. اور اس کے بعد ہے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے, جس میں تمام جیسے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں جو بھی اس میں کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہاں پہ مینشن کیا جائے. اور اسائنمنٹ ہے, ان کی رولز کی اسائنمنٹ ہے کہ وہ کون کون سے رولز کس کو اسائن کیے گئے ہیں. کلیئر ہے جی. نیکسٹ آ جاتا ہے جو کہ ہمیشہ ریگولیٹری باڈی چاہتی ہے کہ آپ پیریوڈک ریویو کریں. کوئی بھی ڈومین اور سب ڈومین ہے, اس کا جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ ریکوائر کرتی ہے آپ سے, آپ پیریوڈک ریویو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سائبر سیکیورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز مسٹ بی ڈیفائنڈ, ڈاکومنٹڈ بائی دی سائبر سیکیورٹی فنکشن, اپرووڈ بائی دی آتھرائزنگ آفیشل. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اینڈ دے مسٹ بی ریویوڈ. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو ٹول ہے وہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا ٹیمپلیٹ جو ہے آف کورس, پھر اس میں ہے کنٹرول امپلیمنٹیشن کی گائیڈ لائنس میں اسکیجولڈ ریویو ہے. اوکے جی. تو اسکیجولڈ ریویو میں کنڈکٹ پیریوڈک ریویوز آف سائبر سیکیورٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اکارڈنگ ٹو این اپرووڈ پلان, ٹپیکلی آن این اینول بیسس. تو اینول بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے, 6 month بیسس پہ بھی. تو آپ نے اس کو شیڈول کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اپرووڈ پلان جو ہے وہ آپ کا پہلے سے سال کے شروع میں ہی آپ ڈیفائن کر لیں گے, اچھا یہ ہمارے پیریوڈک ریویوز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے ریگولیٹری اپڈیٹس ہیں, اگر کوئی لوکل لاز میں, ریگولیشنز میں کوئی چینجز آ رہے ہیں یا کوئی اپڈیٹڈ ورژن آیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے NCA کا ECC فریم ورک کا 2018 کا ورژن چل رہا تھا, تو ابھی 2023 میں انہوں نے ایک نیا ورژن ریلیز کیا ہے جو کہ مور ڈیٹیلڈ ون ہے, اور اس میں آپ کو زیادہ ہیلپ ملتی ہے کہ آپ کیسے ان کنٹرولز کو امپلیمنٹ کریں. پھر ہے ڈاکومنٹیشن اینڈ اپروول ہے. تو جتنے بھی آپ اس میں ریویو کر رہے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی چینجز آ رہے ہیں تو آپ ان کو پراپر ڈاکومنٹ کریں, اور اس کا جو ہے
پھر چینج کرنے کے بعد دوبارہ آپ اپروول لیں فرام دا ہائیسٹ اتھارٹی ان دا اینٹی. تو اس کے بھی ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل ہیں. جب ایکسٹرنل آڈیٹر آپ سے ریکوائر کریں تو آپ کو انہیں دینے ہوں گے یہ ڈاکومنٹس. ایک تو ہے ریویو اسکیجول دینا ہے آپ نے کہ آپ یہ جو ریویو ہے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا یہ آپ کتنے عرصے میں ریویو کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. اور اگر ریویو ہونے کے بعد کوئی چینجز آئے ہیں تو پھر ان کو اپڈیٹڈ ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہیں تاکہ ان کو آپ مطمئن کر سکیں کہ ہم ان کو پراپرلی ان کنٹرولز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ ڈاکومنٹیشن انہیں نہیں دے سکیں گے اور ان کو وہ ایویڈنسز نہیں دے سکیں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اس کے. آپ کے جو آڈٹ سکور ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آلرائٹ. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. ابھی ایک ٹیمپلیٹ ہے بیسیکلی. اس کو پراپر ایک ڈاکیومنٹ کی شکل دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ڈاکیومنٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو ہے نا وہ ایک الگ جو کمیٹی چارٹر ہے اس کے اندر اس کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن کی جاتی ہیں. تو اگر آپ ہیڈ آف سائبر سیکیورٹی کا دیکھیں کہ اس کے رول کیا ہے اور رسپانسبلٹی کیا ہے اور کمپیٹنسی کیا ہونی چاہیے ان کی. ٹھیک ہے جی. تو رول ہے ہیڈ آف سائبر سیکیورٹی رپورٹڈ ٹو سی ای او اور ہیڈ آف دی آرگنائزیشن. رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ مینٹیننس آف سائبر سیکیورٹی ان کنفارمٹی ود دا اپلیکیبل لاز ریگولیشنز اینڈ اپروپریٹ پالیسیز. ٹھیک ہے جی. اور کمپیٹنسی کیا ہونی چاہیے؟ فل ٹائم ورک ایکسپیرینس ان سائبر سیکیورٹی مینجمنٹ اینڈ اور ریلیٹڈ فنکشن. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ایک لانگ لسٹ ہے جو بھی سائبر سیکیورٹی فنکشن کا جو ہیڈ ہو اس کی ساری یہ رسپانسبلٹیز ہیں. ان کو پراپر آپ ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اس میں. آپ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ فردر دیکھیں انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیو ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنل آڈٹ کا جو مڈ سائز آرگنائزیشنز ہیں ان میں انٹرنل آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے چاہے وہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہو یا ان ہاؤس ہو. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں رول ہے ایشورز اینڈ کنسلٹس دی سفیشنسی اینڈ افیکٹونیس آف لیٹ ڈاؤن کنٹرولز اپون اے پیریوڈک پلانٹ ریویو. یہ ایک رول ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ provides the independent report and advice as per internal audit procedure to cyber security committee. تو یہ سائبر سیکیورٹی کمیٹی کا ممبر بھی ہوتا ہے انٹرنل آڈیٹر اور یہ اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے اور اپنی ایڈوائس بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کمپیٹنسی کیا ہے؟ ایڈوانسڈ نالج آف پرنسپلز آف آڈیٹنگ کنفرمنس ٹو NCA/ECC اینڈ آڈیٹنگ. تو یہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے اس انٹرنل آڈیٹر کے اندر کہ ان کے پاس پراپر نالج ہو NCA کے جو فریم ورکس ہیں اور اس کے جو کنٹرولز ہیں اور آڈیٹنگ کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے سیزا اور یہ ساری وہ چیزیں ان کے پاس سرٹیفائڈ لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. فردر اگر ہم اس میں دیکھیں انٹرنل آڈٹ کے بعد IT ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ بہت اہم رول ہے ان کا. اور کیونکہ جو ڈیفنس کا پارٹ ہے فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یہاں شیئر کروں کہ یہ جو پارٹ ہے پورا ڈیفنس کا دیکھیں 15 قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں اور اس کے بعد ایون بزنس کنٹینیوٹی میں تھرڈ پارٹی کلاؤڈ کمپنی یہ سارا ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے IT کی. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. تو ان کی رسپانسبلٹیز دیکھیں انشورز امپلیمنٹیشن آف اپروپریٹ کنٹرولز ٹو پروٹیکٹ دی کانفیڈینشیلٹی انٹیگریٹی اویلیبلٹی آف دی سائبر ایسٹس. تو اس کی بھی ایک لانگ لسٹ ہے تو جس کو آپ پراپر ڈیفائن کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا اس کا پرپز یہ ہے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اس میں کہ کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے اس کو میک شور کیا جا سکے. اسی طرح لیگل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے انٹرنل مڈ سائز بگ سائز آرگنائزیشنز میں. تو ان کا بھی جو رسپانسبلٹی ہے وہ دیکھیں پرووائڈز لیگل ایڈوائس وین ایور نیسیسری فار دا رسک اینڈ کمپلائنس فنکشن. تو بہت ساری جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ رسک اینڈ کمپلائنس کو جاتی ہیں لیکن لیگل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی لیگل امبریلا کے انڈر رہتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آ رہے ہیں اور ہماری آرگنائزیشن کو ان کے ساتھ کس طرح سے کمپلائی کرنا چاہیے.
اور کمپیٹنسی ان کی دیکھیں سالڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی ریلیونٹ لاز اینڈ کنٹرولز کانٹریکٹس وچ ریلیٹ ٹو سائبر سیکورٹی. ٹھیک ہے جی. تو ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ اور سالڈ ہونی چاہیے اس کے اوپر، سائبر سیکورٹی کے جو لاز ہیں ان پہ. اچھا پھر ہے کمپلائنس اینڈ رسک ڈپارٹمنٹ. Their responsibility is to ensure that the cybersecurity policy is compliant with the existing regulations as mandated by the regulatory bodies. تو انہوں نے کمپلائنس کو چیک کرنا ہے کہ بھائی ہم کتنا کمپلائی کر رہے ہیں ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو کمپلائنس کا جتنا ہے وہ رسپانسبلٹی کافی لانگ ہے، اس میں آپ کی ان کی بھی جو لسٹ ہے تھوڑی نہیں ہے. اسی طرح اینڈ یوزر جو ہے اس کے اوپر بھی رولز، اس کے بھی رسپانسبلٹیز ہیں کچھ. فار ایگزامپل دے آر اویئر انشور دیٹ دے آر اویئر اینڈ کمپلائی ود سائبر سیکورٹی پالیسیز آف دی آرگنائزیشن ریلیونٹ ٹو دیئر بزنس رول. ٹھیک ہے. تو اس میں اینڈ یوزرز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ کس فنکشن سے کس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جو سائبر سیکورٹی کی پالیسیز ہیں وہ پھر اپلائی ہوتی ہیں. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ انٹرنل کمیونیکیشن جو ہے اس کے تھرو انٹرانیٹ کے جو پورٹلز ہیں ان کے تھرو آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اپنے اینڈ یوزرز کے ساتھ. ان کو پتہ چلتا رہے کہ بھئی کیا آگے جو اویئرنیس ہے وہ کیا ہے، اس پہ جو بھی موڈیولز نئے نئے آ رہے ہیں آپ ان کو اسائن کرتے رہیں اپنے اویئرنیس ٹریننگ پروگرام کے اندر رہتے ہوئے. پھر دیکھیے رپورٹ اینی ایکچوئل اور پوٹینشیل سیکورٹی بریچز. کوئی بھی بریچ ہوتی ہے، ان کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کچھ بھی ہے، تو یا کوئی بریچ آ گیا ہے یا انہوں نے غلطی سے کسی فش ای میل آئی ہے انہوں نے کلک کر دیا ہے، انہوں نے کوئی فارم فل کر دیا ہے، واٹ ایور از، کسی بھی قسم کا کوئی بریچ ہے تو وہ اس کو رپورٹ لازمی کریں. کنٹریبیوٹ ٹو رسک اسیسمنٹ ویئر ریکوائرڈ. اگر کوئی رسک اسیسمنٹ چل رہی ہے تو اس میں بھی وہ کوآپریٹ کریں. ٹیک ایکشن ٹو پریونٹ اے سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ فرام اکرنگ اور ایسکیلیٹنگ ویئر پاسبل. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر کوئی میلویئر انسٹال ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی تھریٹ آ گیا ہے انوائرمنٹ میں، تو پھر اینڈ یوزر جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس میں کوآپریٹ کرے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں. آلرائٹ جی. تو یہ ایک ٹیمپلیٹ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اور آئی ہوپ آئی ہیو کنویڈ یو دا نالج وچ آئی ہیو. اور اس میں آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے بہت ہیلپ کرے گا میرے آنے والے ویڈیوز کو امپروو کرنے میں. اینڈ اف یو آر گوئنگ تھرو اینی سائبر سیکورٹی پروجیکٹ یو کین گیٹ مائی سروسز ایز ویل. یو کین کانٹیکٹ می آن دی گیون فون نمبر اور دا ای میل ایڈریس. آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.